के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, इस बात को तकरीबन एक हफ़्ता मुकम्मल हुआ जब हुकूमत की सरतोड़ ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरह जो आईनी तरमीम लेकर आई हैं, जो कि छुपी छुपाई थी, खुफिया थी, सीग़े राज में रखी जाई थी, वो किसी तरह से फौरी तौर पर मंजूर हो जाए। जिस तरह से हमने हाल देखा, पार्लियामेंट का सुबह से शाम तक पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ से निकलने नहीं दिया गया। एक भरपूर एक्सरसाइज थी, लेकिन मामला रुका कहाँ? मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं माने और जो लोग कह रहे थे कि जी मान जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बार्गेन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं, ऑफ़र तो हो रही थी, लेकिन बहरहाल मौलाना साहब ने एक प्रिंसिपली स्टांस लिया और उस पर वो आज के दिन तक कायम थे। आज उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर इसका इजहार किया और वो वजूहात भी बता दी कि उन्होंने इस पर हुकूमत को सपोर्ट क्यों नहीं किया। मौलाना साहब क्या कह रहे थे, कोई ज़रा सुनते हैं। हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही थी। गालिबन एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी और बिल आखिर खुदा करके एक कॉपी उन्होंने हमें भी मुहैया की। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी कॉपी और हमारी कॉपी एक जैसी होगी या उसमें कुछ फ़र्क होगा। तो ऐसे जैसे बिल्कुल कोई तैयारी ना हो और वो बग़ैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए। तो हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात पर कि आईन जो हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है और उसमें मामूली सा एक इस्तिस्ना है, वो भी मिलिट्री के हवाले से, लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया और मिलिट्री का रोल जो है उसमें बहुत इजाफा किया गया। जो इस्तिस्नाई चीज़ है उसकी तोसी दी गई। इसी तरह कोर्ट के हवाले से, जजों की तकर्रुरी के हवाले से, यहाँ तक कि हाई कोर्ट्स के जजों के तबादले के हवाले से कि अगर मुझे किसी जज पे एतमाद नहीं है या मेरे हक़ में फैसला नहीं दे सकेगा तो उसका फ़ौरन तबादला कर दें। अब ये चीज़ें जो हैं ये निज़ाम को इंतहाई मुतासर कर रही थी। अच्छा, मौलाना साहब ने तो आज खुलकर बता दिया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और वो क्या वजूहात थी, लेकिन हुकूमत ने इस पर बस अभी नहीं किया। दो चीज़ें बड़ी अहम कर दी। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में फौरी तौर पर नया कुछ तरमीम करके उसको एकदम से उसको भी एक ऑर्डिनेंस बना दिया और उसके तहत भी तब्दीलियाँ आई हैं। वो प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन उससे बढ़कर एक और नई चीज़ हुई कि 12 जुलाई का हमने फैसला देखा, जो कि जजेस का फैसला था और उसमें ये वाज़ेह था कि पीटीआई को उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं वो मिलनी चाहिए। अक्सरियत का फैसला था 8 और 5 का ये। लेकिन उसके बाद हमने एक इख्तिलाफी नोट का तफसीली देखा, फिर हमने तफसीली जो तहरीरी फैसला था इजाफी वाला वो हमने देखा और उसके तहत उन्होंने कहा कि जी 39 को हो गई, जो 41 है उनको भी पीटीआई का फौरी तौर पे इसको नाफिजुल अमल करें। ना भूलें कि 41 सीट्स का मामला था, लेकिन 39 सीट्स को नोटिफाई कर चुका था इलेक्शन कमीशन, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में पीटीआई के साथ अपनी एफिलिएशन शो की थी। आज पीटीआई जो हमारी पार्लियामेंट है, आज उसने उसको भी ख़त्म कर दिया और उन्होंने सहारा लिया उस इलेक्शन एक्ट का और उसके तहत जो नई पार्टी पोजीशन है वो उन्होंने एक दफ़ा फिर जारी कर दी, जिससे पीटीआई का वजूद कौमी असम्बली में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। और जिनको इलेक्शन कमीशन ने उन 39 को डाला हुआ था, यानी पीटीआई को नोटिफाई किया हुआ था, उसका क्या स्टेटस है? क्या वो नल एंड वाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा? इस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन कोई जो इससे कौमी असम्बली की सेक्रेटरी पार्टी पोजीशन जारी की है वो हम आपके सामने रख देते हैं। 80 अरकान जो है वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के करार कर दिए गए। पीटीआई हिमायत याफ्ता 8 अरकान जो कि अब आज़ाद तौर पर होंगे वो अभी भी अवान में मौजूद है। अपोजिशन बेंचेस की कुल अरकान की तादाद 99 है। हुकूमती बेंचेस पर 20 मखसूस नशिस्तों के सिवा 213 अरकान मौजूद हैं। कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तें ताहाल गिनी नहीं जा सकी। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 23 मखसूस नशिस्तों के बगैर 313 है। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद 336 की तादाद पूरी हो जाएगी, लेकिन ये कब होगी अभी हमें नहीं पता। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा हैं और हमें उन्होंने ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी हैं, एमएनए हैं, और उसके साथ मोहम्मद शुएब शाहीन साहब स्पोक्स पर्सन हैं पीटीआई के। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, ज़रा आपसे इस बात का आगाज़ किए लेती हूँ, ये आज जो पीटीआई का कौमी असम्बली में वजूद ख़त्म हुआ उस इलेक्शन एक्ट, तो अब एक तो ये कि जो अदालत का जो फैसला था वो तो अपनी जगह था, वो तो आपने उसी वक्त हो गया था, चीज़ें सामने आई थी कि नहीं मानना, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को नोटिफाई भी कर दिया था पीटीआई,
وہ آپ نے واپس لے لیا تھا، یعنی الیکشن کمیشن کا وہ نوٹیفیکیشن نل اینڈ وائڈ ہو گیا؟ سپریم کورٹ کا جو رائٹ ہے وہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے، وہ آئین کی تشریح کر سکتے ہیں چیزوں کی جہاں آئین خاموش ہے، جہاں کوئی سپیس ہے، جہاں کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے، but they do not have the powers to rewrite the constitution. جو ان کے آرڈر کے بعد جو پارلیمنٹ کی طرف سے ایک امینڈمنٹ آئی، ایک بل آیا جو کچھ چیزوں کو ریٹریٹ کر رہا تھا اور کچھ چیزوں کو دوبارہ کچھ کلوزز دوبارہ ڈالے گئے، وہ صرف اس لیے ڈالے گئے کہ سپریم کورٹ کو یہ بات ان کو باور کرانا یا بتانا کہ آئین کچھ چیزوں کے اوپر بڑا کلیئر ہے، اور وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی تو آپ کا اس کا چینج کرنے کا پروسیجر کیا ہے۔ دوسری چیز کہ آپ کے پاس کتنے دن ہیں آئین میں، وہ 3 ہیں، 2 ہیں یا 1 ہے، وہ آئین بڑا کلیئر ہے۔ وہ 3 دن کے اندر آپ نے جو پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے اس کو ری رائٹ کر کے کوئی 5 کوئی 6 کوئی 15 دن نہیں کر سکتا۔ تو جو چیزیں جس کے اوپر یہ فیصلہ دیا گیا تھا اس کے اوپر پارلیمان کے سامنے ایک ووٹنگ کے لیے ایک بل آیا اور پارلیمان کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ چیزیں درست ہیں یا نہیں ہیں۔ پارلیمان نے اس پہ ووٹ کیا جو ان کے پاس پاورز تھی، اور انہوں نے اس کو انفورس کرایا اس بل کو، اور جو پہلے ہی کچھ چیزیں آئین میں موجود تھی۔ اس کے بعد جو ابہام ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے کہ، اور نہ ابہام رہتا ہے کہ جن پولیٹیکل لوگوں نے سنی اتحاد کو جوائن کیا تھا، پارلیمنٹ ان کو الاؤ نہیں کر سکتی، یا کوئی بھی اسپیکر، وہ پنجاب اسمبلی کا ہو، وہ سندھ اسمبلی کا ہو یا وہ فیڈرل کا ہو، کہ جو ان کو نیشنل اسمبلی کا ہو، وہ ان کو الاؤ نہیں کر سکتا ٹو سوئچ اوور دا پارٹیز۔ اور اسی کے تحت انہوں نے ایکشن لیا، اور اسی کے تحت انہوں نے وہ لیٹر لکھا جس کا ذکر ہو رہا تھا۔ اچھا، تو بیرسٹر دانیال صاحب صرف یہ فرماتے جائے گا کہ یہ تو کافی عرصہ ہو گیا نا اس بات کو، 12 جولائی کو فیصلہ آیا، اس کے 10-15 دن بعد الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا، تو یہ الیکشن کمیشن کا جو اب نوٹیفائی کرنے کا جو عمل تھا، اب اس کو ہم نل اینڈ وائڈ سمجھیں؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر لکھا اور پارلیمنٹ نے اس کے اوپر اپنا جو لیٹر لکھا اس میں کلیئرٹی لے آئی، کیونکہ اس نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا کہ کون سا ممبر کدھر ہے، کیا سٹانس ہے اور پارلیمان کا کیا سٹانس ہے۔ تو اس کو جو پارلیمنٹ کا سٹانس ہے اس کو اوور رائٹ یا انڈو الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا، تو ان کو اس چیز میں اسسٹ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں ووٹنگ ہوئی اور پارلیمنٹیرینز نے اس کو ووٹ کیا، یہ کب ہوئی سر؟ کیا کب ہوئی؟ بل؟ یہ ووٹنگ کب ہوئی بل پہ؟ جی I think it's been a few days now، مجھے ایگزیکٹ تاریخ نہیں یاد لیکن کچھ دن ہو گئے ہیں۔ نہیں، کیونکہ پچھلا سیٹرڈے سنڈے تو آپ کو پتا ہے پارلیمنٹیرین سارے آئینی ترمیم کے لیے جمع ہوئے تھے، اس سے بھی پہلے ہوئی تھی؟ جی اس سے پہلے الیکشن ایکٹ مطلب ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے؟ جی اپروکسیمیٹلی اتنا ہی پہلے ہوا ہوگا، 10-12 دن پہلے ہوئی تھی، اور آج اس کو آپ نے ترتیب دیا کہ جی اب نہیں ہے اس کی ضرورت، اور سارے اب پی ٹی آئی کا کوئی بھی نہیں ہے، نہیں آج نئی پارٹی پوزیشن واضح ہو گئی اسمبلی میں۔ ہم نے پھر اس کے بعد ایک لیٹر پارلیمنٹ نے لکھا، وہ کسی جماعت کی طرف سے نہیں لکھا تھا، وہ میری جماعت کا لیٹر نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، وہ پارلیمنٹ کا لیٹر تھا، اور پارلیمان نے اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ لیٹر لکھا جس میں انہوں نے اپنی پلیسمنٹ، اپنا رول بڑا کلیئرلی بتایا، اور جو ان کی پوزیشن ہے اس کو بھی کلیئرلی بتا دیا۔ تو یہ لیٹر کس کو لکھا پارلیمنٹ نے؟ اسپیکر کی طرف سے آیا تھا، اور اٹ ہیز بین ریٹن ٹو دا الیکشن کمیشن۔ ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ نے کس کو لکھا تھا یہ لیٹر؟ الیکشن کمیشن کو، بالکل ٹھیک ہے۔ شعیب شاہین صاحب، اب آپ تو 41 چاہ رہے تھے، آپ 39 سے بھی گئے، اور جو بیرسٹر دانیال صاحب اس کی وضاحت کر رہے ہیں وہ اس لحاظ سے تو درست سمجھی جا رہی ہے کہ جی آئین میں ایک وقت ہے کہ آپ نے 3 دن کے اندر اپنے پارٹی چینج کرنی ہے، یا پارٹی اپنی ایفیلیشن آپ نے اپنی ڈیسائیڈ کرنی ہے، وہ 3 دن کا عرصہ گزر چکا تھا، تو اس لیے اب جو 39 کے جو کو پی ٹی آئی کی ممبرشپ ملی تھی
وہ بھی گئی، یعنی کہ اب پی ٹی آئی کا وجود اس سے پارلیمنٹ میں نہیں ہے، پارلیمانی سیاست میں۔ دیکھیں یہ بدنیتی پہ مبنی ایک لیٹر لکھا گیا، اور وہ لیٹر اسپیکر کا جو نیشنل اسمبلی اسپیکر جو نیشنل اسمبلی کے ایاز صادق نے لکھا ہے، یہ کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ دیکھیں یہ میٹر سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھتا ہے، فل کورٹ کے 13 معزز جج صاحبان میں سے 11 جج صاحبان یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا ہے، اور مس انٹرپریٹ کرنے کے بعد پی ٹی آئی کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے۔ اور جو 8 معزز جج صاحبان تھے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھ کے اس مسئلے کا ریزالو کر کے کہہ دیا کہ دس از دی فائنل آرڈر، اور اس کی ریزنز ابھی آنا باقی ہے۔ اب اس کے اندر پھر کلیریفیکیشن مانگی آج سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جو بھی تھا، جس کی آج سے 4 دن پہلے جو یہ جس ایکٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے 8 معزز جج صاحبان نے اس کو فائنلی ڈٹرمن کر دیا کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی تھی، پارٹی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ ڈی فیکٹو سمجھے یا ڈی جور سمجھے چیئرمین بھی ہے اور اس کا فنکشننگ بھی ہے، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، ان کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اس فیصلے پہ عمل درآمد کریں۔ اب اس فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کا اختیار کیا اسپیکر کے پاس ہے یا وہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے اوور اینڈ ابو سپر سپریم کورٹ ہے؟ اور کیا جس انداز سے انہوں نے ایک آئینی ترمیم کے نام پہ سپریم کورٹ پہ اور نظام انصاف پہ حملہ کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اور اس پہ مایوس ہو کے اب یہ حرکتیں کرنے لگے ہیں، جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر تھرو آرڈیننس امینڈ کر دیا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب چیف جسٹس کو کنگ شپ نہیں ملنی چاہیے، اب آپ نے چیف جسٹس کو سینئر موسٹ ججز میں سے جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہے اس کو ہٹا کر آپ نے کہا چیف جسٹس نامینیٹ کر لے ایک بندہ، تو پھر آپ اسی کو پاور دے دیں، کہیں گے جی اکیلا وہ فیصلہ کرے گا۔ اور آپ نے آخری مہینے جاتے جاتے ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ پچھلے ہفتے تک 4 دن پہلے تک تو آپ بھاگم بھاگ رہے تھے، جن کے پاس مسودہ بھی نہیں تھا، ان کو انگوٹھا لگوانے کے لیے رات کے 3 بجے تک جگائے رکھا اور کہا جی 1 گھنٹے کے نوٹس پہ جناب ہمارا اجلاس ہوگا، نیشنل اسمبلی کا ہوگا، پھر سینٹ کا ہوگا، یہ ٹائم ہے، صبح 11 بجے ہوگا، پھر 12 ہوگا، پھر 2 ہوگا، پھر 4 ہوگا، پتہ نہیں رات کے 3 بجے تک یہی دھندا چلتا رہا۔ اور جب اس میں یہ ناکام ہو گئے تو اب یہ تھرو ڈفرینٹ ٹیکٹکس اب سپریم کورٹ پہ پھر حملہ آور ہے، تاکہ ان کے لیے وہ راہ ہموار ہو جائے کہ آرٹیکل 63 ختم ہو جائے، تاکہ یہ لوگوں کو اٹھائیں، ان کی بیویوں بچوں کو ان کو تشدد کریں، ان کو بلیک میل کر کے ان کے ذریعے ووٹ۔ اچھا چلے وہ تو جو کریں سو کریں، مجھے بتائے گا، بلکہ میں ایک بریک لے لوں، شعیب شاہین صاحب معذرت، میں ایک بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آؤں گی۔ تو یہ تو انہوں نے کر دیا جو انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ تو ابھی تک آئی نہیں ہے۔ بہرحال جو ریزرو سیٹس والا معاملہ تھا، اس سے پہلے ہم نے اختلافی نوٹ کی ڈیٹیلز دیکھی تھی، پھر ہم نے اس پہ اضافی تحریر بھی ہم نے دیکھی تھی، جنہوں نے جو اس میں تھے حق میں تھے، انہوں نے بھی فیصلہ دے دیا، لیکن ڈیٹیل ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اب اس کو دوبارہ سے آپ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے یا ڈیٹیل ججمنٹ کا ویٹ کریں گے؟ اس کو میں بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں، اس کے بعد میں یہ بھی پوچھوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر دانیال صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ وہ جو پچھلے ہفتے نہیں ہو سکا، اور آج مولانا صاحب نے بھی کھل کے وجہ بتا دی، انہوں نے کہا کہ یہ صرف آئین کا مقصد حکومت کو تحفظ دینا تھا۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، حکومت کی فردر اسٹریٹجی کیا ہوگی یہ جانیں گے۔ جنہوں سے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے جو میں بات سن رہی تھی شعیب شاہین صاحب کی، تو ان کی طرف دوبارہ جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے بیرسٹر دانیال صاحب، مجھے تو نہیں پتا، نہ میں یہ کہہ رہی ہوں، جب یہ بل نہیں ہو سکا، آئینی ترمیم نہیں ہو سکی، پارلیمنٹ میں پیش بھی نہیں ہو سکا، تو فیصل واڈا صاحب سے جو سوال ہوا تو فیصل واڈا صاحب نے کہا انہیں نکموں اور نالائقوں سے پوچھو کہ یہ کیوں نہیں ہوا، وہ بتائیں گے کیوں نہیں ہوا۔ سر کیا ہوا؟ مس مینجمنٹ ہوئی، ہوم ورک پورا نہیں تھا، مس ہینڈلنگ ہوئی، ہوا کیا؟ دیکھیں مس ہینڈلنگ یا مس مینجمنٹ تو نہیں ہوئی، اس میں ایک بڑا کلیئر ویو تھا کہ وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے جو امینڈمنٹس کرنی ہے آئینی ترمیم، اس پہ مولانا صاحب کو آن بورڈ لینا ہے، اور مولانا صاحب کے بغیر جو ہے ہم نے ان امینڈمنٹس میں یا ان چیزوں کو آگے نہیں لے کے جانا، اس کے اوپر بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو تھا۔
تو لے جا ہی نہیں سکتے تھے، لے جانا نہیں، سوری، لے جا نہیں سکتے تھے. نہیں، میں تھوڑا سا اس میں آپ کو کچھ چیزیں ایڈ آن کروں گا اس میں، کیونکہ یہ بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو تھا، تو اس میں یہ ایڈریس کیا گیا کہ جو کہ یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی کچھ دن پہلے کہ مولانا صاحب کی 1 یا 2 شکوں کے اوپر گریونسز ہیں، اور ان کے بعد ریسٹ آف دا تھنگز ہی از آن بورڈ. جب مولانا صاحب نے اپنا گریونسز کا اظہار کیا تو گورنمنٹ کی جو کمیٹی ہے، یہ کب کی بات ہے؟ سوری، میں ذرا اس کی کلیئرٹی کرنا چاہیے. یہ اتوار کو آئی تھنک سیشن تھا، اور میں یہ جمعے کی بات کر رہا ہوں. تو جب مولانا صاحب تو جمعے کو مسودہ دے دیا گیا تھا مولانا صاحب کو، ان سے بات کی گئی تھی اور ڈسکس کیا گیا تھا. مسودہ جو ہے وہ تو کمیٹی میں ہی دینا تھا، لیکن پوائنٹس اور چیزیں ڈسکس کی گئی تھی. تو جب مولانا صاحب نے ٹائم مانگ لیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، تو دیکھیں آپ کا ایک چیز کے اوپر تو بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر آپ کے کچھ ایسے دوست بھائی جو ایک سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ سوچ ایک ہی سوچ ہے کہ پاکستان میں یا جلاؤ گھراؤ، تفریق یا نفرت کی سوچ کو ووٹ کرنا ہے، یا پاکستان میں آگے بڑھنے کی اور پراسپیرٹی کی سوچ کو ووٹ کرنا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ پوائنٹ کے اوپر ووٹ کرنا، کچھ اور مولانا صاحب کے جو ایسے دوست یا ان کی جماعت کے لوگ تھے، شاید ان کے لیے یہ چوز کرنا اتنا مشکل نہ ہوتا، اور گورنمنٹ اس کو پش کرتی تو اس ٹائم کچھ نہ کچھ کر کے کروا بھی دیتی. لیکن گورنمنٹ کے جو ہماری جماعت کے ہیڈز ہیں، اور خاص طور پہ میاں صاحب، ان کا یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ ترمیم میں، آئینی ترمیم میں آپ کے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہوں، وہ ان کے ساتھ اس کے اوپر بات کر کے، ڈیبیٹ کر کے، اگری یا ڈس اگری جو کرتے ہیں، وہ جب تک ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم اس چیز میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ گورنمنٹ کا ایک آئی تھنک اچھی اس چیز کو روایت ہے کہ آپ نے کوئی فورس کر کے یا زبردستی کرنے کی، یا جو لوگ اس سوچ کے جلاؤ گھراؤ کی سوچ کے ساتھ اگری نہیں کرتے یا اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے، کہ ہم نے خالی ان کے اوپر وزن نہیں ڈالا. کیونکہ مولانا اور جو خاص طور پہ مولانا اور تحریک انصاف کے جو سینئر اراکین ہیں، کہ ہم نے ہماری پوری اٹموسٹ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو چیزوں کو ایڈریس کر کے ان کو سیٹسفائی کریں، ان کو بتائیں، اور اگر وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے تو پھر دین گورنمنٹ ول ہیو اے پالیسی اینڈ ول سی کہ ہاؤ ٹو ٹیک تھنگس فارورڈ. لیکن ایک سوچ کے اوپر ووٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جلاؤ گھراؤ کی سوچ پہ کرنی ہے یا آگے بڑھنے کی. اچھا، جلاؤ گھراؤ سے مراد کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ، یہ جلاؤ گھراؤ سے مراد کیا ہے آپ کی؟ آج پاکستان جو ہے اس چوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کی 2 سوچیں اکٹھی نہیں چل سکتی. یہ سوچ اکٹھی نہیں چل سکتی کہ پاکستان میں تفریق، نفرت، بلوچی، سندھی، پختون کی ڈویژن ہو، یا پاکستان میں ایک سوچ، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیٹ پاکستان واز میڈ فار مسلمز اینڈ اٹ ول اسٹینڈ ٹوگیدر یونائٹیڈ. یہ ایک سوچ آگے چل سکتی ہے. 2 سوچیں جو ڈیوائیڈ، یہی سوچ ہے، کس کی سوچ اس کے اگینسٹ ہے؟ نہیں چل سکتی. تو آپ نے جو ووٹ کرنا ہے، یا پاکستان کے فور کرنا ہے یا پاکستان کے اگینسٹ کرنا ہے. ایک سوچ آگے بڑھے گی، اور وہ انشاءاللہ جتنی بھی جماعتوں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی آن بورڈ نہیں ہے تو وہ پاکستان کے اگینسٹ ہے، ووٹ کے اوپر ووٹ کریں گے. جی ٹھیک ہے. تو شعیب شاہین صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس کو فور میں نہیں ہے اور اگینسٹ میں ہے، تو یعنی آپ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست آپ کی ہے، اور جلاؤ گھیراؤ کا نظریہ آپ کا ہے، اور جلاؤ گھیراؤ کی سوچ آپ کی ہے. اب اس سوچ کے ساتھ یا اس چیزوں کے ساتھ پارلیمان کیسے چلے گا معاملہ، اور کیسے یہ پاسبل ہوگا کہ آئینی ترمیم منظور کرا لیں؟ میں کٹ پتلیوں کا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا نا، ود ریسپیکٹ ٹو مائی فرینڈ. لیکن میں ایک بات کہہ دوں، آج بھی یہ جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں سیٹوں پہ قبضہ کر کے جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، 17 اور 18 سیٹوں کے ساتھ یہ اقتدار پہ قابض ہو چکے ہیں، ان کی لیجٹیمیسی نہیں ہے. اس لیے میں تو ان کو لیجٹیمیٹ پارلیمنٹیرینز مانتا نہیں ہوں انٹل اینڈ انلیس یہ کوئی ثابت ہو جائے، کیونکہ نہ یہ ٹریبونلز کو چلنے دے رہے ہیں، نہ کمیشن بنا رہے ہیں. دوسری بات،
آج بھی وہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے، نہ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے، نہ ہی سینٹ کے الیکشنز میں کے پی کا ابھی تک الیکشنز ہوا ہے. لہٰذا یہ دونوں لحاظ سے آتھورائز ہی نہیں ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ سو کارڈ امینڈمنٹ کرنے جا رہے تھے، یہ پاکستان کی تباہی کی وہ بنیاد ہے جو ہم نے 1971 میں دیکھی. آپ حمود الرحمان کمیشن کو پڑھیں تو اس میں اس کا کرکس کیا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اس نے جمہوریت کا جنازہ اٹھایا، اس نے جو لوگ جیت کے آئے تھے ان پہ پابندی لگائی، ان کو دہشت گرد یا غدار ڈکلیئر کیا، ان کے خلاف فوج کشی کی اور اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا. اور آج وہ ایلیٹس، وہ کٹ پتلی، وہ سارے اکٹھے ہو کے جو ہارے ہوئے اور ریجیکٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے جمہوریت کا تماشا نکال دیا. وہ آئینی ترمیم جو آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس آپ کے ختم، آرٹیکل 199 میں جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، صرف الزام لگا دیں. چلیں میرے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، میں وہ ریٹمیٹیبل نہیں ہے. سپریم کورٹ کو ختم کر کے سپر سپریم کورٹ بنا دیں. ٹھیک ہے، اب ان کی اسٹریٹجی جو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بیرسٹر دانیال صاحب کو ایک ذرا بتا دیں گے کہ اگر یہ مولانا صاحب نہیں مانتے، جو فی الحال تو جو معاملات ہیں ویسے نہیں لگ رہے، آپ کے پاس پلان بی کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے جس طرح کہا کہ مولانا صاحب کو ایک سوچ کے اوپر ووٹ کرنا پڑے گا، اور مولانا صاحب بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں. وہ پارلیمانی ساورنٹی میں بلیو کرتے ہیں، پارلیمانی ساورنٹی کے ساتھ وہ کھڑے رہے ہیں اور اس کی بالادستی کے ساتھ ہمیشہ وہ کھڑے رہے ہیں. تو ہمیں بڑی امید ہے اور انشاءاللہ مولانا صاحب اس ٹائم پہ بھی پاکستان کو سپورٹ کریں گے، اس ملک کو سپورٹ کریں گے. ہم نے اپنی سیاست جو تھی وہ داؤ میں لگائی تھی. پلان بی ہے آپ کے پاس کوئی سر؟ اور مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھیں، پلان بی جو گورنمنٹ کا ہے یا کوئی بھی پلانز ہوتے ہیں، آئی تھنک بٹ دا گورنمنٹ از ریڈی، اور انشاءاللہ جو چیزیں کرنی ہیں، جو نظریہ ضرورت اور ملک کی ضرورت ہیں، وہ لازمی ہوں گی. اور وہ کیسے ہوں گی، ان کا روٹ کیا ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہمیں پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں، ہمارے جتنے بھی ایلائز ہیں، وہ سب اسسٹ کریں گے. چلے، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر دانیال، آپ کا بھی، شعیب شاہین صاحب آپ کا بھی. لیکن معاملہ ہے کہ فی الحال تو مولانا فضل الرحمان صاحب انکاری ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے، اس کا ٹائم انہوں نے 3 سے 6 رکھا ہے. اب یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ پہلی دفعہ ہم یہ بھی اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ جلسوں کے بھی ٹائم ہو گئے ہیں، جیسے کہ ہمارے ٹاک شوز. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. تو اس حوالے سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں جو اب ترمیم کی گئی اور فوری طور پہ اس کو آرڈیننس بنا دیا گیا، اس کے پیچھے کیا مائنڈ کار فرما ہے، اس پہ بھی ذرا کھل کے گفتگو کریں گے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو یہ ایپیسوڈ کا آغاز ہوا تھا، جس طرح سے سیٹرڈے کو اور پھر سنڈے کو سارا دن ہوتا رہا، جو کچھ ہوا ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. اس دن جو ہم نے پروگرام کیا، دیٹ واز 15 سپٹمبر. ہمارے پروگرام میں شاہ خاور صاحب تھے اور شاہ خاور صاحب نے بڑی امپورٹنٹ اس پروگرام میں بات کی. پہلے وہ بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں اور یہ کس چیز سے ہم اس کو کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. سنیے گا شاہ خاور صاحب اس دن پروگرام میں کیا کہہ رہے تھے. ہماری اسی پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا تھا جو کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا 2023. اس پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی معزز جج سپریم کورٹ آف پاکستان کا یا کوئی بینچ اگر کسی مسئلے کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ لکھے کہ آپ کو اس معاملے پہ جو ہے وہ از خود اختیار استعمال کر لینا چاہیے 184(3) کے تحت، تو وہ پھر چیف جسٹس اس کو کمیٹی میں رکھیں گے جس میں وہ خود بھی ممبر ہیں اور 2 سینئر موسٹ ممبرس جو ہے وہ بھی اس کے ممبر ہیں. اور وہ میجورٹی سے اگر ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں کل ہی ایک فوری طور پر ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دینا چاہیے جو کہ کسی بھی ممکنہ غیر آئینی اقدام کو جو ہے اس کو پریمپٹ کر دے پہلے سے ہی. تو اس چیز کے امکانات جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا، جس شاہ خاور صاحب نے جس امکانات کا ذکر کیا تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بلز کے تحت کیا تھا کہ جس کے تحت کوئی بھی جج جو ہے وہ یہ سجیشن یا ریکمنڈیشن دے سکتا ہے چیف جسٹس کو، اور اس کے بعد
وہ کمیٹی جس میں جسٹس منیب اختر تھے, جسٹس منصور علی شاہ تھے اور خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے. اور یہ اس دن کی بات ہے جس دن حکومت کوششیں کر رہی تھی اور سر دھڑ کی بازی لگا رہی تھی کہ کسی طرح سے آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ اسمبلی میں آ جائے اور پاس ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بہرحال جس بات کا, جس امکان کا ذکر شاہ خاور صاحب کر رہے تھے, حکومت نے اس کا توڑ بھی آج ڈھونڈ لیا. اور ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو 2023-2024 کے ابھی اور پچھلے سال جو انہوں نے خود ایک آرڈیننس لے کر آئے تھے, ایک بل پیش کیا تھا جس کی بڑی واہ واہ ہوئی تھی, آج خود ہی اس کی نفی بھی کر دی. میں اس سے پہلے کہ وہ بھی آپ کے سامنے کروں کہ کیا ہوا تھا اور کیا نفی کی, جو آج کے پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. حافظ احسان احمد صاحب سیل ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ریاست علی آزاد صاحب لیگل ایکسپرٹ ہیں, پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. دونوں شخصیات بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. کوئی ذرا اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ واٹ ایگزیکٹلی واز پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آرڈیننس. 2023 کو منظور ہوا, 10 اپریل 2023 کو منظور ہوا, 11 اپریل 2023 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. 13 اپریل 2023 کو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے اس قانون کو معطل کر دیا. 21 اپریل کو پروسیجر ایکٹ خود بخود قانون منظور ہو گیا اور 18 ستمبر 2023 کو کیس فل کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے اس کی سماعت کی اور 11 اکتوبر 2023 کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دے دیا. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 میں ترمیم کر دی گئی, جو یہ ترمیم آج کی گئی, اور اس میں کہا گیا کہ سیکشن 2, 3, 7A اور 7B میں ترمیم کی گئی ہیں. چیف جسٹس کا مقدمات مقرر کرنے کا دائرہ اختیار بڑھ گیا ہے. کابینہ منظوری اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد آرڈیننس نافذ ہو گیا. اور سمپل یہ کہ جو جسٹس منیب اختر تھے اب ان کی اتنی ضرورت نہیں رہی, تو لہٰذا ججز کو اوپر لانے کا اختیار بھی دے دیا اور شاید وہ جسٹس امین صاحب جو ہیں وہ آ بھی گئے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ریاست علی آزاد صاحب, حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ احسان احمد صاحب ذرا فرمائیے گا کہ کل جو پچھلے سیٹرڈے سنڈے جو کچھ ہوا اس کے بعد جو حکومت کوشش کرتی رہی, شاہ خاور صاحب کی آپ نے بات بھی سنی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے کس امکان کا اظہار کیا. آج جو یہ امینڈمنٹ آئی ہے یا اس میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی امکان کو رد کرنے کے لیے کی گئی ہے, اس کے مقاصد آپ کی نظر میں کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو چیز یہ ہے کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے ابھی بنا بھی نہیں تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے پراسپیکٹیولی سسپینڈ کر دیا تھا اور 8 ممبرز بینچ نے, اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتا کس طرح ہے. اور وہی چیز جب دوبارہ 15 ممبرز بینچ کے سامنے گئی تو 10-5 سے کہا گیا کہ وہ فیصلہ جو ٹھیک ہے, اور بنیادی طور پہ اس کے اندر 8 سیکشن تھے اور اس میں کمپوزیشن پہ بھی بات تھی, 184(3) کی اپیل پہ بھی بات تھی, 5 ممبرز بینچ پہ پبلک انٹرسٹ والا بھی معاملہ تھا, ریویو کے اندر آپ لائر کو چینج بھی کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں. اور یہ ایسی چیزیں تھیں جو پاکستان کے جو جتنے بھی جسٹس سیکٹر سے لوگ ہیں وہ کہتے رہتے تھے کہ 184(3) کو بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے, چیف جسٹس کی ڈسکریشن آف بینچز جو ہے اسے جو ہے وہ وائزلی ایکسرسائز کیا جانا چاہیے کلیکٹیو وزڈم کے اندر. اور 184(3) کے اندر جو اپیل کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے تو آپ پراپر اپیل کریں, انسٹیڈ ہے کہ 188 کے اندر. اب وہ آ گیا, کر دیا تھا, اب وہ اس نے 10-5 سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر دیا. اب یہ ہے کہ جب وہ معاملہ چلا ہے تو آپ کے سامنے یہ آیا ہے کہ جب یہ کچھ کیسز آئے ہیں تو ان کیسز کے اندر اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ منٹس دیکھیں جو آپ کو سپریم کورٹ نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگائے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہوگا آپ کو کہ کس طرح چیزیں جو ہیں ان منٹس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں, یا اس کے اندر کچھ چیزوں پہ ایسی بھی بات کی گئی کہ اسے وقتی طور پہ روک دیں, چھٹیاں ہیں یا جو بھی ایسی چیز ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ہم ایک چیز تو بہت اچھی کرنے جاتے ہیں اور چیزوں کو سمیٹنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب کانڈکٹ کا ایشو آتا ہے تو پھر اس کے اندر پرابلمز جو ہیں وہ آتے ہیں. اور وہی اس سچویشن کے اندر آیا ہے. نہیں, جو بھی پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنز کے اندر اگر آپ کسی چیز کو کلیکٹیو وزڈم کی طرف لے کے جاتے ہیں, ضرورت کیوں پڑی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں نا آج اس کے اندر یہ ہے کہ 4 چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. ایک یہ اس کے اندر آیا ہے کہ جو تیسرا جج تھا جو لا کے مطابق کمپلسری تھا اس کو انہوں نے آپشنل ڈال دیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ تیسرا کوئی بھی شخص ڈال دیں گے. اگلی چیز باقی ساری ایکسرسائز وہی ہے. دوسرا یہ ایک سن لیں نا, پھر اس کے اندر 184(3) جو ہے
اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے سو موٹو لینا ہے تو اس کے اندر آپ کو ریزننگ دینی پڑے گی اس چیز کے اندر کیا ہے. آگے جو 7A اور 7B نئے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے جو منٹس ہیں یا جو بھی آپ پروسیڈنگز بات کرتے ہیں, جو کہ اکثر آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہوتی, آبزرویشنز کچھ اور آ رہی ہوتی ہیں, آرڈر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے, ٹکز کچھ اور چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی انہوں نے ڈاکومنٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے, ہاں صرف ایک چیز کے اوپر ہے جس کے میرا خیال ہے باقی کسی چیز پہ بات نہیں کی جا رہی, وہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کمپوزیشن کو کیوں بدلا گیا اور کمپوزیشن نہیں بدلنی چاہیے تھی. تو اگر اکثر دوسرا دے جایا کہ اس وقت سارے وہ لوگ جس کے اندر یہ تھے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا چیف جسٹس کا آفس ویک ہوتا ہے, آپ ذرا وہ آرگومنٹس دیکھ لینا جو اپریل اور مئی کے اندر چلے تھے, تو اگر آرڈیننس کے ذریعے اگر آفس کو سٹریم لائن یا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو الٹیمیٹلی جسٹس امین الدین بھی تو سپریم کورٹ کے ہی جج ہے نا, کوئی ضروری تو نہیں کسی جج کے نام پہ. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں کہ ہمارے لیے تو سارے جج برابر ہیں, کمپوزیشن نہیں, آپ نے نام لیا نا جسٹس امین کا, میں نے تو دونوں کا نام لیا نا, کیا وہ نہیں ہوں گے وہ نہیں آپ نے یہ دیکھیں جو سینٹرک نکل رہا ہے, نہیں سینٹرک یہ نکل رہا ہے کہ جی شاید کسی جج کو بائی پاس کیا گیا, یہ نکل رہا. اچھا نہیں آپ نہیں, آپ نے جسٹس امین کا نام لیا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کمپوزیشن ابھی بھی وہی ہے, یعنی کہ 3 ہے. آپ نے ایک رکھا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کسی کو شامل کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں سپریم کورٹ کے ججز پہ ٹرسٹ تو کرنا چاہیے نا کہ جو چیز اس کے اندر آئے. اور ایک جو چیز ہے وہ ہے آؤٹ آف ٹرن کا, جو ایک 7A کے اندر آیا ہے کہ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ جی میں جاؤں اور میرا پہلے لگ جائے اور نادیہ صاحبہ جائے اور ان کا بعد کے اندر لگے اور اس کا سٹریم لائن جو وہ چیزیں آنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنلی بھی سپریم کورٹ کے اندر چلتی ہیں یا آتی ہیں, اس کو ان منٹس آف میٹنگ کے ذریعے کہ اگر ریکارڈنگ کے ذریعے جو ٹرانسکرپٹ اویلیبل ہے وہ چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, میں اس پہ ذرا ریاست علی آزاد صاحب کا ذرا اس پہ کامنٹ لے لوں. آپ بلا وجہ اتنے ڈیفینسو ہو رہے ہیں, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے تو صرف یہ بتایا کہ یہ جج نہیں ہوں گے, یہ ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں یہ پی ایم. چلیں صرف کمپوزیشن پہ بات کرتا ہوں. ریاست علی آزاد صاحب, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سارے معاملات جو ہے نا پورے ملک میں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور حکومت نے اس سے تہیہ کر لیا عدلیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو کمپوزیشن جس پہ حافظ صاحب نے بات کی ہے اس کی ضرورت سر میری آپ گزارش سن لیں, میرا اس پہ بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ویو ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی 1 سال ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ چیف جسٹس اپنے تمام اختیارات ایوالو کر رہے ہیں, باقی ججز کو دے رہے ہیں. ابھی اس آرڈیننس اس لاء کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, آپ نے ایک اور آرڈیننس لے آئے. آرٹیکل 89 کب آپ کو لیجسلیشن کا اختیار دیتا ہے کہ when there is an emergency regarding legislation and parliament is not in session, then آپ آرڈیننس لا سکتے ہیں. آپ تو یہ صرف ایک آرٹیکل کی یہ بات کر رہے ہیں, تو ابھی تو آپ 58 امینڈمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کے ایک آرٹیکل کو امینڈ کرنے کا لا 1 سال نہیں چل سکا, اور جہاں آپ پورا کانسٹیٹیوشن بلڈوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو 10 سال ہوم ورک چاہیے اس پہ. آپ کا تو یہ پہلا تجربہ فیل ہو گیا. اب اس میں ہے کیا اس میں کبات تھی اگر آپ نے بنا دیا؟ ویسے تو میں اس کے بھی خلاف تھا, چونکہ 191 جو ہے نا آرٹیکل, جی اسی کی بات کا میں 191 کی بات کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا سپریم کورٹ شل میک اے رولز. آپ نے وہ اختیارات ڈیلیگیٹ کر دیے کہ آپ رولز آف بزنس بنائیں گے, اس پہ آپ نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لے ہے, گڈ ہو گیا. لیکن آج اس کی فوری طور پہ کیوں ضرورت پڑی جب اس کے اندر یہ ڈیٹرمن تھا کہ 3 جج ہوں گے, چیف جسٹس, پیونے اور اس کے بعد جو نیکسٹ سینئر ہے. آپ کیوں اس کو کر کے آپ نے پھر ایک آپشن ڈال دیا ہے؟ دیٹ از بیسڈ آن میلا فائڈی. یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ چیزوں کو, میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بجائے یہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کے, ان کو کوئی 60-70 آرڈیننس بنا کے اپنے پاس رکھ لینے چاہیے. ساتھ نوٹیفیکیشن بھی ہونے چاہیے کہ جو سچویشن کریٹ ہو وہ آرڈیننس لے آئے اور اس کا نوٹیفیکیشن لے آئے. اس ملک کو چلنے دے, آئین اور قانون کے ساتھ آپ مذاق بنا لیا آپ نے. آپ آج یہ بنا رہے ہیں, کل اور لے آئیں گے, کل پھر ایک سچویشن ہوگی, کل پھر ایک سچویشن ہوگی. اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آنریبل چیف جسٹس صاحب اس وقت تو کہتے تھے کہ میں تو اپنے اختیارات تقسیم کر رہا ہوں, آج پھر واپس لینے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیوں لے رہے ہیں؟
تو بات یہ ہے کہ آرڈیننس بھی تب آتا ہے when the parliament is not in session. آپ نے اس نے رات کو پارلیمنٹ کا گھنٹے کے بعد آپ نے اجلاس ایڈجرن کیا ہے اور اتنی بڑی امینڈمنٹ لا رہے ہیں, اسٹرکچرل چینجز آ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور جوڈیشل سسٹم بھی پورا آپ نیا لے کے آ رہے ہیں. آپ نے یہ اس وقت کیوں نہیں کیا؟ یہ اگر اتنا ہی ارجنٹ تھا when the parliament was in session تو آپ نے نہیں کیا. اگلے اجلاس میں بلا لیتی. آج قیامت آ رہی تھی کہ آج آپ پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے لیجسلیشن کر رہے ہیں. پارلیمنٹیرین کا کیا فائدہ ہے اگر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ نے لیجسلیشن آرڈیننس سے کرنی ہے تو پھر پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیں. نہیں خیر, آرڈیننس تو ہمارے آپ کو پتا ہے کس طرح سے ہوتی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا دور آرڈیننس جو بھی دیکھیں یہ 120 ڈیز کے لیے ہوتا ہے نادیہ, یہ 120 ڈیز کے لیے ہوتا ہے جو آرڈیننس ہوتا ہے, یا اس کو دوبارہ بھیجیں یا اس کو لا بنائے تو پھر ہوتا ہے. لیکن آج کے دن آپ کو کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے؟ میں یہی سوال کرنے کی جسارت کر رہی تھی جن کے وہاں پہ اصل میں کوشچن یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے معاملات, وہاں پہ کیسز ہیں کہ جی جب کوئی بینچ بنے تو اس کے اندر جو جسٹس منیب اختر ہیں اگر وہ بینچ میں ہوں تو کیا وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں؟ کیا وہ پروموٹ ہو کے نہیں آئے؟ ان کی ایلیویشن جوڈیشل کمیشن کے ذریعے نہیں ہوئی؟ اگر وہ بھی اس بینچ میں تینوں میں بیٹھے, کل کو یہی کوئی نئے جج آ جائیں گے تو کیا پھر سے آپ ایک نیا لے آئیں گے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے؟ بھی ایک لا بن گیا that must be forever. اس پہ اگر حافظ احسان صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر دیں. That was my simple question. میں کسی کا نام لے کے کسی کو وہ کر کے کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, میں نے تو صرف ایک فیکٹ کہا تھا کہ اب جسٹس منیب نہیں جسٹس امین ہوں گے. لیکن وہ سوالات جو ریاست علی آزاد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اتنی ہیپسٹ وے میں کیا ضرورت پڑی ہے؟ دیکھیں چیز اگر ایک تو وہ بات ہے جو لا کی ہے جو آیا, یعنی کہ ہمارے لیے سارے جج ہمارے لیے سارے جج برابر ہے, جو بھی سپریم کورٹ کا ہے, چاہے چیف جسٹس ہے یا اس کے بعد ہے یا اس کے بعد ہے یا اس کے بعد ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز نا جن 3 ایریاز کے اندر ہے وہ بالکل بات اس پہ مناسب ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی امیڈیٹ ایکسرسائز کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 اس چیز کے اندر ہے کہ جب ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر لے آئے تھے 2023 کے اندر تو پھر اس کو چلنے دیتے نا, اور چلنے دے کے اور اس کو بعد پھر یہ ہے اس کو تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو پروونس کے اندر بھی لے کے جائیں تاکہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو پیونی جج نے لیٹر بھی ڈالا تھا کہ ہمیں بینچ کی کمپوزیشن کے اندر شامل کیا جائے. اس کے بعد تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اندر ساری چیز بنتی ہے وہ بنتی ہے پاکستان کے اندر ٹائمنگ, اور پاکستان کے اندر جو جوڈیشری کے اندر انٹرنلی چیزیں چل رہی ہیں. اب وہ جو انٹرنلی چیزیں چل رہی ہیں وہ نہ پاکستان کے نظام انصاف کے لیے بہتر ہیں, نہ پاکستان کے عام آدمی کے لیے بہتر ہیں, اور نہ ہی پاکستان کی عدالت کے لیے اس کے اندر بہتر ہیں. نہیں وہ دیکھیں نا, آپ نے جب 12 جولائی والی آپ کے سامنے چل رہا تھا, پروسیڈنگ چل رہی تھی, تو آپ نے ججز کی جو آبزرویشنز تھیں وہ آپ نے سنی ہوگی نا, اس سے آپ کو اندازہ تو ہوتا ہوگا کہ ججز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے یا آپس کے اندر چیزیں کس طرح ہے. یہ ابھی بھی جو آپ کے سامنے جب چھٹیاں آئی ہیں اور اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ میٹرز آئے تھے, آپ ذرا ان منٹس کو دیکھ لیں نا, کچھ منٹس کے اندر ریفلیکشن کیا ہو رہی ہے ان چیزوں کے اندر, تو وہ ساری چیز. لیکن یہ کوئی اچھی روایت ہے؟ بالکل نہیں ہے. جس کے مائنڈ سیٹ آپ جیسے بلے کا نشان لے لیا, وہ آپ کو سوٹ کیا, آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, پی ٹی آئی اس کو کسی اور اینگل سے دیکھتی ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے اینگل سے ججز کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کرنے لگیں تو ایسے ہم ویری انفارچونیٹ ہے نا. دیکھیں دونوں طرف سے ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی, میں بھی دونوں طرف کی بات, وہ دونوں طرف سے اس کے اندر ہو رہا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ہو رہا ہے, وہ آپ کی پارلیمنٹ والی سائٹس کے اندر بھی ہو رہا ہے, وہ اس سائٹس کے اندر بھی ہو رہا ہے, اور وہ ریفلیکشن آپ کو آبزرویشنز کے اندر نظر آتا ہے نا. اور وہ جو آبزرویشن نظر آتا ہے اس لیے ہے کہ ہمارا جتنا بھی یہ جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو بڑی اشد ریفارم کی ضرورت ہے, اور ریفارم جو ہے وہ آپ کو پروسیجر میں بھی لانا پڑے گا, آپ کو اپوائنٹمنٹس کے اندر بھی لانا پڑے گا, آپ کو چیف جسٹسز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر بھی لانا پڑے گا, آپ کو جورسڈکشن کے اندر بھی لانا پڑے گا. اور جتنی یہ چیزیں چل گئی ہیں تو پھر ہمیں اس جو پریکٹس ہے یا جس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز ایگری بھی تھیں اس چیز کے اندر کہ پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے اور اس کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا, ہمیں جانا پڑے. ناظرین مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا اگر جو اس امینڈمنٹ کے تحت ہے جو ابھی نہیں ہو سکی, تو اس میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس کا یا اس کے اچھا میں اب آپ کو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار, دنیا کے اندر 70 ممالک کے اندر جو ہے وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے, اور جہاں سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہوتی ہے وہاں کے اوپر کوئی ان کا ایڈمنسٹریٹو تعلق نہیں ہوتا. اس امینڈمنٹ سے جو آیا تھا کہ آپ نے چیف جسٹس جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اس
جوڈیشل کمیشن کے اندر بٹھایا تھا اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ نے جو اس کو ایس جی سی کے ہیڈ کروایا اور وہاں سے 2 جج آپ ادھر لے کے آئے ہیں, اس کی کوئی اس کے اندر حیثیت نہیں ہے, چونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ دیکھنا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ لگتے کس طرح ہیں جو آپ کی چھوڑ دیں. میں پوچھ رہی ہوں ہم نے کیسے لگایا؟ نہیں, آپ نے دنیا فالو نہیں کرنی. آپ نے دنیا کے اندر یہ ہے کہ جتنی آپ کی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے 3 طریقہ کار ہیں. جوڈیشری خود کرتی ہے, پارلیمنٹ کرتی ہے اور کئی جگہ ایگزیکٹو کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ہم نے جوڈیشری اور پارلیمنٹ کا ایک مکس کیا, لیکن پارلیمنٹ کو ہم نے ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اب دنیا کے 80 ممالک کے اندر جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ آپ کی پارلیمنٹ کرتی ہے, اس کی ریگولر جوڈیشری کر نہیں سکتی. ایگزیکٹو سے کرانی ہے. نہیں, ایگزیکٹو نہیں, پارلیمنٹ سے. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے. ایگزیکٹو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اگر اور دیکھ لیں نا, آپ بتائیں کہ کیا جوڈیشل کمیشن جو یہ چیف جسٹس ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو چوز کریں گے؟ اب مجھے آپ ذرا اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں 70 ممالک کی جو مثال دی جا رہی ہے, نہ تو ہم جرمنی ہیں نہ ہم یو کے, وہ ہم سے 400-500 سال ہم سے آگے. ہم جو کانسٹیٹیوشن جس کو ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ لیجسلیشن بھی ایسے نہیں ہوتی, وہاں کے پارلیمنٹیرین بھی ایسے نہیں ہیں, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی نہیں ہوتی, وہاں مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوتی, وہاں کلرفل ایکسرسائز آف لا نہیں ہوتی, وہاں پہ جو ایل ول ہوتی ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ وہاں نہیں ہوتی. ہم نے اس کلچر کو اور اس کلچر کو سامنے رکھ کے لیجسلیشن نہیں کر رہی. وہاں پہ اگر پارلیمنٹ کرتی تو وہاں کا کلچر ہی انٹائرلی پولیٹیکل کلچر انٹائرلی ڈفرنٹ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو الیج کیا, جو پرپوز کیا کہ یہاں پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی, میں اس کو سیاسی کورٹ کہوں گا, اس لیے کہ اس کی تعیناتی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ود کنسلٹیشن کریں گے. تو جس کی تعیناتی ہی سیاسی ہے اس کے فیصلے بھی سیاسی ہوں گے. اس کا آگے اس کے اوپر بات کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو 184 بھی آپ اٹھا کے پھینک دیں گے, آرٹیکل 189 بھی اٹھا کے پھینک دیں گے آپ. پھر یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ایگزسٹنگ اس کے فیصلے جو ہے آرٹیکل 189 کے تحت باقی اداروں پہ بائنڈنگ ہوں گے, پھر اس کورٹ کے بائنڈنگ ہوں گے. پھر میں تو یہ بھی ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ کہوں گا, اب یافا صاحب اور میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے تو لگتا ہے کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر وہ بن جاتی, ہمیں ایک اور بھی لائسنس لینا پڑے گا, وہ ہوگا ایڈوکیٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان. اس کو سپریم کورٹ کہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہیں کہیں گے تو سپریم کورٹ پاکستان جی کہیں گے. تو یعنی آپ ایک اور ادارہ لا رہے ہیں, اس کی ججمنٹس پینڈنگ ہوگی اور کسی بھی ادارے کو نہ دیا. کسی بھی آپ یہاں سے جو جتنے 184(3) کے تحت ہے وہ اٹھا جائیں. آپ نے تو سپریم کورٹ کو آؤٹ سورس کر دیا, آپ نے سپریم کورٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیا. آپ نے عدلیہ کو سمجھ لیں, سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت ہے اس کو تالا لگانے کے مترادف آپ لیجسلیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کا پورا سٹرکچر چینج کر رہے ہیں. آپ اس کا آپ رسپونڈ کریں, لیکن اس کے ساتھ مجھے بتائیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے پیرالل ہوگی, سپیریئر ہوگی یا اس کے نیچے ہوگی؟ دیکھیں نمبر 1 یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹس ہیں یا کوئی بھی عدالت ہے اس کو جورسڈکشن ملتی کہاں سے ہے؟ اس کو جورسڈکشن ملتی ہے آپ کے آئین سے اور آپ کے قانون سے. اب وہ آئین اور قانون بناتا کون ہے؟ وہ آپ کی پارلیمنٹ بناتی ہے. اس پارلیمنٹ کے اندر ہیں کون ہیں؟ اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ہم جیسے باہر کے لوگ جو ہیں جو جسٹس سیکٹر سے ہم اپنی آواز بناتے ہیں. اب اسی پولیٹیکل پارٹیز جو ساری اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے وہ پچھلے 14 سال سے کہہ رہی ہیں کہ اس ملک میں اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے اور یہ آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ہے کہ نادیہ اگلی جو چیز یہ ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی پیرالل سسٹم نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ پاکستان سپریم کورٹ کی اوورسائٹ باڈی نہیں ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ وہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا ایڈمنسٹریٹولی یا لیگلی کوئی تعلق ہی نہیں ہے پاکستان کی ریگولر کورٹ سے. فرق اتنا یہ ہے کہ آپ نے کچھ جورسڈکشن جو تھی جو آپ نے سپریم کورٹ کو دی ہوئی تھی, ایپلیٹ جورسڈکشن یا اوریجنل جورسڈکشن جو تھی, وہ جورسڈکشن دے کے آپ نے ایک اور عدالت کو جورسڈکشن دے دی اور اس عدالت کا جو میکانزم ہے وہ ایز اٹ از وہ میکانزم ہے جو آپ نے پاکستان کے سپریم کورٹ کا نہیں دیکھیں نا. اگلی جو چیز اب آتا ہے اپوائنٹمنٹ کا پروسیس. مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس پروسیس کو ہم جوڈیشل کمیشن کے اندر جائیں تو کیا جوڈیشل کمیشن پاکستان کی سپریم کورٹ کے یا ججز کو لگا سکتا ہے؟
ایک عدالت ہی اور ہے نا. مثلا اگر پاکستان کا جوڈیشل کمیشن بنا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے لیے بنا ہے, ہائی کورٹ کے لیے بنا ہے. نہیں اب دوسرا دیکھیں نا, اب دوسرا نہیں دیکھیں نا نادیہ, چیز یہ ہے کہ صرف نہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب ایک چیز آئی ہے, ہمیں اس کی کاؤنٹر پروپوزل دینی چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر اپوائنٹمنٹ پروسیس کس طرح بہتر ہو سکتا ہے, کیا پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کورٹ کی ورکنگ کیا ہے, کیا اس کو پروونس تک جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, کن ایریاز کے اندر ان کی جورسڈکشن یا کمپوزیشن ہے. میں اس پہ عرض کرتا ہوں, پرپوزل یہ ہے کہ جیسے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ ایپلیٹ بینچ میں جاتا ہے, آپ وہاں پہ ایک بینچ ڈیزگنیٹ کر دیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میٹر دیکھیں, اس میں کون سی بڑی یہ بھی بڑی ایکسرسائز ہے. ابھی مجھے تھوڑا سا رسپونڈ کریں. اب سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا پرپوزل کیا ہے. آپ جو ٹرائیکاٹمی آف پار دیا گیا نا کانسٹیٹیوشن میں, آپ اس کو ختم کریں. الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آپ اس کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دیں گے تو یہ نظام نہیں چل سکتا. ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کے کرنا چاہیے. پھر ایک نئی حکومت آئے گی, کمیشن آپ نے کیوں بنایا؟ اگر باقی ججز باقی کمیٹی میں اگر جس ادارے کی آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے, کیا پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے یا جسٹس سیکٹر سے لوگ جو ہے پھر کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ اگر ادارے ہی ایک رہ گیا ہے پھر کیوں ہم ججز کے کانٹیکٹ پہ دیکھیں, یہی وہ بات ہے کہ پاکستان کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس اس سے بہتر ہونے آپ کیوں نہیں ریفارم لا رہے؟ باقی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جہاں آنی چاہیے نا, سب جگہ آنی چاہیے, سب جگہ آنی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,500 کے وہاں کیوں نہیں لا رہے؟ صرف آپ کی فوکس اور ریفارم صرف سپریم کورٹ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ احسان صاحب, ریاست الاعزاز صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. معاملہ یہی ہے کہ بہرحال ابھی تو فی الحال تو پتہ نہیں ہے کہ کب حکومت کی کوشش ہے کہ سپٹمبر کے اینڈ تک اس کو لے کر آ جائے, دوبارہ سے ترمیم کو پاس کروا لے. لیکن اس سے جو صورتحال ہے مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد تو واضح ہو گیا ہے. لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ایک کنٹروورسی آلریڈی جنریٹ ہو گئی ہے, تو بہتر طریقہ تھا اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے, مشاورت کرتے اور اس کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.